आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अक़ायद व नज़रियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अक़ायद अहल सुन्नत पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके असहाब अहल बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनसे मुताल्लिक़ जो कुछ अक़ायद बयान किए गए, रब काबा हम सब को इस पर इस्तिकामत भी अता फ़रमाए और इन्हीं की ग़ुलामी में हमें जीना और मरना नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास नबुव्वत के हवाले से कुछ अक़ायद सुनेंगे। अल्लाह पाक के अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम, उनके हवाले से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, उसके हवाले से इंशाअल्लाह आज कुछ बातें इस प्रोग्राम में सुनने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जगह ब जगह अल्लाह पाक ने अपने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम उनके हवाले से बयान फरमाया। अगर ईमान की एक तारीफ़ पर हम जाएँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब ईमान के हवाले से पूछा गया कि ईमान क्या है, तो फरमाया अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। यानी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के जितने भी पैगंबर हैं, नबी हैं, और वो जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिसालत अता फ़रमाई, यानी जिन्हें रसूल बनाया, तो इनके हवाले से एक मुसलमान के क्या अक़ायद होने चाहिए। सबसे बेसिक बात तो ये ज़हन में रखना चाहिए, अम्बिया कराम और रसूल, इनकी तादाद में फ़र्क है। रसूल की तादाद 315, 13 और मुख्तलिफ और भी अक़वाल बयान किए गए, जबकि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम ये 1,24,000 कमो बेश और एक रिवायत के मुताबिक 2 लाख भी बयान की। इसलिए हमारे उलमा ने ये मसला बयान किया है कि नबियों की फ़िक्स मुतय्यन तादाद ये बयान ना की जाए, बल्कि जो फिगर रिवायत के मुताबिक बयान करें और कमो बेश साथ कहें, ताकि हम फ़िक्स और मुतय्यन करने की वजह से किसी नबी को उन तादाद में से खारिज ना कर दें और कहीं ऐसा ना हो कि गैर नबी को उसमें दाखिल कर दें। तो लिहाजा जब भी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से कि वो कितने थे, तो 1,24,000 कमो बेश, ये कलिमात मोहताद तरीन कलिमात हैं और ये हमें कहने चाहिए। अल्लाह पाक ने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस किया और मकसद एक ही कि जितने भी नबी दुनिया में आए अल्लाह की तौहीद का दर्स वो देते रहे, वो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के एक होने, इसका दर्स देते रहे और इसी तरफ लोगों को बुलाते रहे। यानी मेन मकसद लोगों को शिर्क से बाज रखना, कि वो अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना बनाएं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझें। ये सारी चीज़ें अम्बिया कराम इसी मिशन के तहत, इसी काम के लिए अल्लाह पाक ने उन्हें मबूस फरमाया और ये आस्ता आस्ता ये सिलसिला चलता रहा। बसा औक़ात बनी इसराइल में बैक वक्त भी कई अम्बिया कराम को एक साथ भी मबूस फरमाया गया, लेकिन कुछ में बीच में वक्फ़ा भी आता गया। तो यूँ 1,24,000 कमोबेश अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए और इन अम्बिया में से बाज़ रसूल भी हैं। जी हाँ, हर नबी रसूल हो ये ज़रूरी नहीं और हर रसूल नबी हो ये ज़रूरी है। यानी जो जो रसूल है वो नबी भी है और जो नबी है उनमें से बाद रसूल हैं। हर एक नबी का रसूल होना ये ज़रूरी नहीं। यही वजह है कि जो अल्लाह के रसूल हैं, यानी जिन्हें रसूल कहा जाता है, उनकी तादाद
300 سے کچھ تعداد میں بیان کیا گیا، 13، 20، 15 مختلف اس طرح کے اقوال بیان کیے گئے، جب کہ انبیاء کرام ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہر رسول وہ نبی ضرور ہے، یعنی اللہ نے انہیں رسالت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ خاص شرف ہے، رسول یہ افضل ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے، یعنی رسول یہ افضل ہیں، اور ان رسول میں سے بھی بعض پر بعض کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس آیت میں بعض اوقات کسی کو ایک شبہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر ویسے ہی کتمان علم سے کام لیتا ہوا جان بوجھ کر یہاں ایک بحث شروع کی جاتی ہے کہ انبیاء کے درمیان فرق نہیں، یعنی سب برابر ہیں۔ تو جب نبی سب برابر ہیں، رسول سب برابر ہیں، تو پھر ایک سے دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ رسول ہونے میں یعنی رسالت میں، نبی ہونے میں، نبوت میں یہ کوئی فرق نہیں۔ اس آیت کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ رسول کے درمیان یعنی ان کو نفس رسالت کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ کوئی تھوڑا نبی، کوئی زیادہ نبی، کسی کو کم نبوت ملی، کسی کو زیادہ، یہ فرق نہیں۔ نبی ہونے میں وہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جہاں تک بات فضیلت کی ہے تو آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض پر بعض کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ بعض کو بعض پر فضیلت خود یہ قرآن پاک کی آیت بیان فرما رہی ہے۔ تو قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض میں ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم احادیث طیبہ کی طرف جائیں تو بکثرت ایسی احادیث مبارکہ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شان کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو دیگر انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلاں قوم کے پاس، یہ فلاں قوم کے پاس، یہ فلاں قوم کے پاس، اور حضور علیہ السلام سے کہا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو سارے لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان ہے اور خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر احادیث طیبہ میں جائیں تو بکثرت ایسی احادیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور خود فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلیمت اللہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن وہاں آپ نے صحابہ کو یہ بیان کیا الا انا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے فخر نہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا انا اول شافعین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس لواء حمد کے تحت آدم بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کچھ خاص طور پر آپ نے خود بھی اس طرح ان کو بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب رسالے کی صورت میں آپ نے لکھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، کہ یہ مسئلہ تو اتنا واضح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان سب سے افضل ہیں، ان کے آقا ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی ہے، تو صدقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آیت میثاق اس پر واضح طور پر بین دلیل موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ پورا ایک رسالہ کتاب لکھی، اس میں 100 آپ نے احادیثیں لکھی اس بات پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہیں۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں آپ نے جو کلام اور نعتیہ اشعار لکھے ہیں آپ نے، کہ یہ تو علماء پڑھیں گے مدرسوں کے اندر اور ان کو پڑھایا جائے گا، پڑھیں گے،
لیکن ہر آدمی اس عقیدے کی حساسیت اور ہر آدمی اس عقیدے تک کیسے درست طریقے سے پہنچ سکے گا؟ تو آپ نے وہ نعتیہ کلام بھی گویا کہ لکھ دیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی عام مخلوق سے بڑھ کر اللہ کے اولیاء فضیلت والے، اولیاء سے بڑھ کر رسول فضیلت والے، اور رسولوں سے اعلیٰ فرمایا ہمارا نبی۔ تو گویا کہ کلام لکھ کر آپ نے یہ عقیدہ بچے بچے کو یاد کروا دیا، اور آج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بچے بچے کی زبان پر سب سے اولا و اعلیٰ والی نعت جاری رہتی ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ بعض رسول بعض پر افضل ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی اور رسول، یعنی ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتے، ہاں بعض نبی رسول ہوتے ہیں، اور ہر رسول وہ نبی، ہر رسول وہ نبی اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی ہے اور انہیں رسالت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، علماء نے بیان کیا اور علماء محققین نے بیان کیا ہے، نبی وہ کہ جس کی طرف کسی شریعت کی وحی آتی ہو، انہیں تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ لیکن رسول کے لیے یہ ارشاد فرمایا علماء محققین نے کہ جن کی طرف وحی بھی ہو اور انہیں تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو، انہیں تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو، تو یہ رسول کہلاتے ہیں۔ تو نبی اور رسول دونوں کی اس حوالے سے یہ تعریف میں بھی فرق کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کا اللہ کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک نبی کی بھی تکذیب یعنی جھٹلانا یا نہ ماننا یا ادنا سے بھی توہین تحقیر، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ ہر نبی کی تعظیم یہ بھی فرض ہے، کسی بھی نبی کے لیے توہین یا تحقیر یہ ہمارا اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی آپ دیکھیے، مسلمانوں کا ایمان اسلام یہ کہ سارے نبیوں کی ان کو ماننا ہے۔ جب تک ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ کو مانتا ہوں، اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ کسی نبی کا انکار کرتے ہی نہیں، نہ کسی نبی کے بارے میں توہین والی کوئی بات کرتے۔ لیکن میں یہی اسلام کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جو تعلیم فرمائی ہے، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم مسلمان الحمدللہ کسی بھی نبی کی کوئی توہین یا تکذیب کسی طرح کا کوئی معاملہ سوچ ہی نہیں سکتے، سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو کسی ایک نبی کا بھی انکار یہ کفر ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے، یعنی پیچھے جیسے یہود نے کہا، نصارہ نے کہا، انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آ گیا تو اب ان کو ماننا ہے۔ انہوں نے درس بھی یہی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، وہ درس تو بلکہ تمام انبیاء یہ پیغام دیتے گئے کہ وہ نبی آخر الزمان جب آ جائیں تو ان پہ کلمہ پڑھ لینا ہے، ان کا امتی بن جانا ہے۔ تو لہذا وہ بظاہر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ کافر ٹھہرے، انکار کیا انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو وہ یہود، وہ نصارہ وہ ٹھہرے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان یہ دیکھیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہے کہ اگر معاذ ثم معاذ کوئی کسی نبی کی تکذیب کرے یا نبی کی توہین کرے یا اس کسی کی نبوت کا انکار کرے۔ تو جو یہود نصارہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، نہ ماننا یہ انکار ہی ہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کافر ٹھہرے۔ اور ان میں سے کچھ جو ایمان لے کر آئے، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ جو باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ایمان لے کر آئے۔ تو بیسک عقیدہ کہ ہر نبی کو ماننا، ان پر ایمان لانا یہ ضروری
کسی نبی کا بھی کوئی کسی طرح کا انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کی توہین یا تحقیر کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ایسا معاملہ ہوا تو یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مزید آگے ایک اور عقیدہ سنتے ہیں۔ نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے وحی کا، اور وحی نبوت یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی غیر نبی پر وحی آئے، ایسا نہیں۔ نبی کے لیے وحی کا ہونا، وحی نبوت خاصہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی انہی کے ساتھ یہ خاص ہے۔ غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے، القاء ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دل میں بات ڈالی گئی ہو، اس کو بظاہر لغت کے اعتبار سے بعض جگہوں پر وحی سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن جو وحی ہے وہ چاہے بلا واسطہ یا فرشتے کے واسطہ سے ہو، وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ سے کلام ہے، اور اللہ سے جو کلام ہے تو وہ کسی بھی بشر کو نہیں ہے، مگر یہ کہ وحی کی صورت میں، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، فرمایا اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، مگر وحی کے طور پر، او من وراء حجاب، یا یہ ہے کہ کسی عظمت والے پردے کے پیچھے سے، یا پھر اللہ اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے تو فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے، جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اللہ سے کلام، وہ ہم کلام ہونا، یہ کون کرے گا؟ نبی، اللہ ان سے کلام فرماتا ہے، اور کسی بشر سے رب کلام نہیں فرماتا، وہ اللہ رب العالمین ایسوں سے کلام فرماتا ہے، اور وہ وحی کے ذریعے یا فرشتے کو بھیج کر یا کسی عظمت والے پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ کا کلام ان تک اور نبیوں تک جو ہے وہ پہنچے۔ نبوت کے حوالے سے ناظرین کرام ایک اور عقیدہ کہ نبوت کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، یعنی یہ خاص اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسب کر کے، یعنی عبادت، ریاضت یہ کر کے نبوت حاصل کر لیتا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کی یہ عطا تھی جن جن کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں، اللہ نے یہ منصب دیا انہی کو جن کو خاص اس منصب کے قابل اللہ رب العالمین نے بنایا، یعنی ہر طرح کے رذائل اور ایسی تمام تر بری چیزوں سے اللہ نے انہیں پاک رکھا، منزہ رکھا، کیونکہ نبی یہ معصوم بھی ہوتے ہیں، انبیاء کرام اور فرشتے معصوم، یعنی گناہوں کا صدور ان سے نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے ان کے لیے۔ تو نبی اور فرشتے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو وہ محفوظ فرما لیتا ہے، یعنی ان سے وہ گناہ ہوتے نہیں، صدور نہیں ہوتا، وہ محفوظ مانے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن معصوم وہ صرف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے ملائکہ فرشتے ہیں۔ تو نبوت اللہ نے جس کو چاہا، یہ خاص اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے نبوت سے پہلے بھی انہیں ہر طرح کی ایسی عادتوں سے پاک رکھا، انہیں ایسی عادتوں سے وہ پاک رکھا، اور خوب اچھے اوصاف کا انہیں مالک بنایا، اچھے اوصاف کا انہیں مالک بنایا۔ یہ تو کفار نے بھی، بعض نے جیسے اعتراض کیے کہ بھائی اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو وہ فلاں کو بناتا، یا کسی اب منصب والے نے کہا کہ ہماری بہت شہرت، نسب کے اعتبار سے شہرت، تو ہمیں وہ نبوت ملتی۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اس میں آیت نازل فرمائی، یعنی وہ ولید بن مغیرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں آپ سے عمر میں بڑا اور میرے پاس مال بھی زیادہ، شہرت، یہ سب کچھ ہے، تو مجھے نبوت ملنی چاہیے اگر نبوت برحق ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے، اپنی رسالت کسے عطا فرمانی، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو نبوت کا چناؤ کہ کس کو اللہ نے نبی بنانا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی خاص قوم، مال، یہ اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ان کو کہ جو ہر حوالے سے فائق ہو، نسب کے اعتبار سے بھی، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اپنے کردار اور ہر طرح کے جو وہ اعمال جن سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ دہی ہے،
امانت میں خیانت ہے، یہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان انبیاء کو وہ پاک صاف رکھا، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کو یہ پاک صاف رکھا۔ اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو اب یہ نبوت کا سلسلہ بھی بند ہے۔ اب کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور جو نبی ہے اس سے زوال نہیں ہے، یعنی نبوت کا زوال نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ نبی ہے، نبی سے نبوت زائل ہوئی، ایسا بالکل نہیں۔ جو نبی ہے وہ نبی، جو رسول ہے وہ رسول ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے ناظرین کرام۔ ہو سکتا ہے بعض کے لیے یہ کچھ باتیں مشکل ہوں، لیکن ہمیں عہد مسلم ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، ابھی تو ہم نے جنرل باتیں کی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی ایسے خاص عقائد ہیں انشاءاللہ، جن میں سے آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین ہونا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے غیوب کو منکشف فرمایا، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ غیب سے نوازا ہے جسے اللہ نے چاہا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی سیریل وائز آگے کچھ گفتگو اور کلام ان چیزوں پر بھی ہم کریں گے۔ یہاں یہ عقیدہ بیان کرنا کہ جو نبی ہے اس سے زوال نہیں ہے، وہ نبی ہی رہے اور قیامت تک وہ نبی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور عقیدہ اور اہم ترین عقیدہ کہ حیات نبی کے حوالے سے انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور حقیقی زندگی کے ساتھ، حیات کے ساتھ وہ متصف ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے، موت آنی ہے، فقط آنی ہے، یعنی یہ ان پر جو اللہ کا وہ وعدہ ہے وہ پورا ہوا۔ قبروں میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، وہ حیات عطا فرمائی ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درود کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ یہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے، تم پڑھا کرو، جمعے کو کثرت سے پڑھو۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر؟ تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور یہ عقیدہ بیان کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام فرمایا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یہ زمین پر حرام ہے، یہ چیز یہ حرام فرما دی۔ انبیاء کرام کے جسم بھی صحیح سلامت ہے اور اللہ نے انہیں حیات بھی دی ہے، اور حیات بھی ایسی کہ جہاں چاہیں وہ اللہ کے عطا سے وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مزید اوپر ترقیاں فرماتے گئے، آسمانوں پر گئے، تو ایک ایک آسمان پر آپ نے بیان کیا فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں نبی سے فلاں نبی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ بھی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ حیات انبیاء کے حوالے سے یہ دلائل ہیں، اور بھی دلائل اس کے علاوہ۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ عقیدہ ایمان رکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان پر بھی موت، یعنی موت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کا پورا وعدہ ہوا، لیکن اللہ نے انہیں پھر زندگی عطا فرما دی۔ وہ اپنی قبروں میں بھی حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیات زندہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے، ہمارے اعمال ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جہاں چاہے جسم مبارک کے ساتھ وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور اس لیے ہمارے تو علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حیات بھی، انبیاء کی حیات وہ شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے۔ شہید کون؟ ایک امتی شہید ہو تو قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ حیات ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، قرآن یہ فرما رہا ہے بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔
جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرو۔ ادھر کیا ہے؟ لا تقولو، کہو نہیں، ادھر لا تحسبن الذین، گمان بھی نہ کرو، یعنی کہنا یا منع۔ اب اچھا آدمی کہے نہیں کہ یہ شہید جو ہیں وہ مردہ ہیں، اچھا کہنا منع ہے تو ذہن میں سوچ تو سکتے ہیں، فرمایا سوچو بھی نہ، گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ جب شہید زندہ ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ یعنی جس نبی کا امتی شہید ہو وہ امتی کو یہ مقام اور مرتبہ ملے تو کیا نبی کے بارے میں یہ نہیں کہے گے کہ وہ زندہ ہے؟ تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ عقیدہ جب بیان کیا تو یہاں یہ بات بھی بطور خاص بیان کی کہ شہید سے بھی نبی کی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ شہید سے بھی اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، کہ غیر نبی نبی سے افضل اعلیٰ قطعاً نہیں ہو سکتا، نبی ہی غیر نبی سے وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں۔ تو لہذا شہید سے بڑھ کر حیات اللہ نے انبیاء کو حیات عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ مختلف عقائد آج ہم نے نبوت کے حوالے سے یہ سنے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس پروگرام کے اندر ابھی تمام تر چیزیں وہ پوری کی پوری بیان نہیں کی گئی، کچھ اور بھی ضروری اور اہم عقائد ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا ذکر خیر اور جو شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے، جس انداز سے ان پر ایمان لانے کا فرمایا، ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب کا سارے نبیوں پر ایمان ہے، اور اللہ پاک کا یہی ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ کی تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر اور تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھیں۔ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔